आज हम कराची नेबरहुड्स इम्प्रूवमेंट मंसूबे का जो सेकंड प्रोजेक्ट है इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो पाकिस्तान की पूरा मईशत को चलाता है, अफसोस के साथ कि काफ़ी ज़माने से यहाँ से जो लोग मुंतखब होते हैं वो हर हुकूमत का हिस्सा तो रहे हैं, मगर अपने अवाम को और अपना शहर को अपना हिस्सा नहीं दिलवा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड दिलवाया था तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हर सूबा को अपना शहर दिया जाएगा और वो अपने अवाम का ख्याल रख सकेंगे। और अफसोस के साथ जब से ये प्रोग्रेस हुआ है इसको अनडू करने की कोशिश भी की गई और किसी सूबा को अपना हक नहीं दिया गया है। जो सबसे ज़्यादा इस से मुतासिर हुआ है वो कराची इसलिए है कि कराची एक ऐसा यूनिक शहर है जहाँ पूरा पाकिस्तान के अवाम आके रहते हैं, अपने रोज़गार भी करते हैं, हमारा मईशत को कंट्रीब्यूट तो करते हैं, मगर यहाँ के फिर जो रिसोर्सेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बहुत स्ट्रेन में आ जाता है। जो वर्ल्ड बैंक ने $10 बिलियन का एक फिगर दिया कि ये कराची की ज़रूरत है, कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए, ताकि हम कह सके कि ये हमारे अवाम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, तो इतना पैसा की ज़रूरत था। जब भी इसका मुतालबा किया गया हमारा मजाक उड़ाया गया। जब हम अपने अवाम के बारे और उनके लिए उनके नीड्स को मीट करने के लिए वर्ल्ड बैंक का स्टडी हुकूमत वक्त के सामने पेश करते थे तो वो कहते हैं कि उनके पास भी पैसा नहीं है, तो हमें अपना हक भी नहीं देते हैं। और जो मैं समझता हूँ ना सिर्फ हमारा सूबा के लिए, इसलिए अगर कराची चलता है तो पूरा सिंध चलेगा, लेकिन अगर कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, उसका भी पूरा इम्पैक्ट पूरा पाकिस्तान पे होगा। तो जहाँ हमें ना वो वफाकी हुकूमत की तरफ से अपना हक दिया जा रहा था, ना हमें वो वर्किंग पार्टनर्स मिल रहे थे लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में जो अपने काम करना चाह रहे थे। हम इसलिए कि हम भी खुद कराची में पैदा हुए हैं, हम कराची में जीते हैं और हम भी कराची को ओन करते हैं। हम अपने वसाइल और अपने कोशिशों से कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं कि जो भी हमसे हो सके हम करें, जितना इन्वेस्टमेंट हम कर सके हम करें, ताकि हम अपना कराची के अवाम के मुश्किलात में कुछ कमी कर सकें। और ये जो नेबरहुड इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है, ये एक वर्ल्ड बैंक से लोन है जो फंडामेंटल्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, पानी का, रोड का, सूरज का, उसके लिए भी है। और साथ साथ जैसे CM साहब ने कहा, हमने अपना रेवेन्यू जनरेशन में हम बाकी सूबों से आगे हैं। अगर हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो हम ज़्यादा अपने अवाम पे खर्च कर सकेंगे। और साथ साथ जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मनसूबा बंदी है, जहां हम प्राइवेट सेक्टर के साथ और NGOs के साथ मिलकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, तो ये हमारे टूल्स हैं जिसके थ्रू वसाइल ना होने के बावजूद हम अपने अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। और पीपल्स स्क्वायर के बाद आज हमने माहीगीरों के स्क्वायर का इफ्तिताह किया है, जो कराची कुरंगी से लेके इब्राहिम हैदरी तक का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा सड़क है, हमारा चुरंगी है, वो तो बहुत खूबसूरत बनाया गया। वो साइड वॉक्स, वो पेवमेंट्स जो कचरा कुंडी होते थे, हमने उनको अवाम के इस्तेमाल के लायक भी बनाए हैं। यहाँ के अवाम के लिए जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, उनके इलाकों को प्रायोरिटी दे के एक ऐसा स्पॉट बनाया गया कि जहाँ उनके बच्चों के लिए भी, उनके ख़ानदानों के लिए भी
ایک پبلک سپیس بھی ہو، مگر وہ پروجیکٹس، وہ منصوبے جو کہ بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی ہوتے ہیں، جو کہ ٹائم بھی لگاتے ہیں اور آپ عوام کو اتنا زیادہ نہیں دکھا سکتے ہیں، وہ اتنا فلیشی نہیں ہوتے ہیں، بٹ انہی منصوبے سے آپ شہروں کو تعمیر کرتے ہیں، انہی منصوبے سے آپ نیبرہڈز بناتے ہیں. اس میں جو آپ نے اس منصوبے کے تحت یہاں کا جو پورا واٹر سپلائی کا انفراسٹرکچر تھا اس کو ریڈو کر دیا ہے، تاکہ ہم جانتے ہیں کہ کراچی کے لیے پورا ہمارے ہاں کم پانی بھی پہنچتا ہے، لیکن جہاں پانی پہنچ رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہو، اس کا چوری نہ ہو، ان کا پائپس نیچے ہو، ان کا ڈرلنگ نہ ہو. آپ نے وہ پورا بندوبست کیا ہے جس کا میں بہت شکر گزار ہوں اور پریز کرنا چاہتا ہوں سندھ حکومت کو، کیونکہ یہ نظر نہیں آتا. انہوں نے یہ پورا سسٹم یہ انہی سڑکوں اور ایسی انفراسٹرکچر کے نیچے کھڑا کر دیا ہے. ایک انفراسٹرکچر ہے جو آپ کو نظر آتا ہے اور ایک دوسرا انفراسٹرکچر ہے جو شہروں میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو نظر نہیں آتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو ایک آپ کا واٹر سپلائی کا جو کرنگی سے لے کے ابراہیم حیدری تک یہاں اس کا امپروومنٹ ہوا ہے. دوسرا اسٹارم واٹر ڈرین یہاں کا بہت انویسٹمنٹ کے ساتھ امپروو کیا گیا ہے، تاکہ جب 10 سال بعد پھر سے بارش آتے ہیں یہاں سے وہ کرائی نہ ہو، وہ کمپلینٹس نہ ہو. تو یہ وہ اتنے فلیشی یا اتنے نیوز کے لیے یا میڈیا کے لیے شاید نوٹ ورٹی یا آپ کے بریکنگ نیوز کے خبر نہیں بنتے ہیں، بٹ جیسے وہ کہتے ہیں کہ روم wasn't built in a day. ہم نے بھی آہستہ آہستہ اپنا شہر کو تعمیر کرنا ہے. ہم نے کراچی کو ایک نیبرہڈ سے لے کے دوسرا نیبرہڈ تک آہستہ آہستہ اس شہر کو تعمیر کرنا ہے. اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ یہاں ہمارے ماہی گیروں کے لیے، ہمارا کرنگی سے لے کے ابراہیم حیدری کے عوام کے لیے یہ منصوبہ ایک شروعات ہے جہاں ہم اپنا کراچی کو سٹینڈرڈز پہ لے کر آ سکتے ہیں جو پوری دنیا کا مقابلہ کر سکے، جہاں ہم پورا دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے میگا سٹیز کا مقابلہ کر سکے. اور میں جانتا ہوں کہ یہ دن رات کرنے والی کام ہے، دن رات کی محنت کی کام ہے، اور ایک دن کی جد و جہد نہیں ہے، ایک مسلسل ایک لانگ ٹرم جد و جہد ہوگا جس کا حل آپ کو کافی دیر بعد ملے گا. اس لیے ہمیں ہر نیبرہڈ میں جانا پڑے گا اور وہاں کا انفراسٹرکچر کو اسی طریقے سے ان کا اضافہ کرنا پڑے گا. اور ان نیبرہڈز میں صرف اس حد تک نہیں، پھر اوبیسلی جیسے ہمارے نمائندوں نے ذکر کیا اور ہمارا کیبنٹ ممبران نے ذکر کیا، پھر ان کے چھوٹے گلیوں میں ان کے کھوٹوں تک ہم ضرور پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوں کہ ہم نہ صرف جیسے سید غنی صاحب نے کہا ہے، وہ مانیں گے نہیں، لیکن ہم نے نہ صرف مریر کے عوام کے لیے اور ملیر کے لیے محنت کیا ہے، کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور اور کام کریں گے. جیسے سی ایم صاحب نے یہ کوسٹل ہائی وے کا ذکر کیا ہے، ہمارا پورا کوسٹل بیلٹ کے لیے ایک بہت اچھا منصوبہ ہوگا. لیکن ہم نے جو کرنگی کے لیے کام کیا ہے، جو کرنگی کے عوام کے لیے کام کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں کا پی ٹی آئی کے بھی نمائندے ہیں اور ایم کیو ایم کا نمائندے آج سے نہیں لیکن میرا پیدا ہونے سے پہلے یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں، منتخب کیا سلیکٹ ہوتے رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اس حکومت کا وہ بھی حصہ ہے اور حکومت کا وزیر اعظم بھی بار بار یاد ہے کہ کراچی کے عوام کے لیے یا اسی ڈسٹرکٹ کے لیے، کرنگی کے عوام کے لیے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کیا ایک اینٹ لگائے ہیں؟ انہوں نے جو وعدہ پانی کا، روزگار کا، انفراسٹرکچر ہم سے کیا تھا، کیا وہ پورا کیا؟ یا پاکستان پیپلز پارٹی جو تنقید کا نشانہ ضرور رہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسی کرنگی میں جو چائلڈ لائف ایمرجنسی کا فیسلٹی بنایا ہے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہمارا چائلڈ لائف کے پارٹنرز کے ساتھ بنائے ہیں، وہ اس شہر کے بچے کے لیے ہیں. میں آپ کو دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ایمرجنسی کیئر ہم اپنے بچوں کے لیے ہم نے یہ
منصوبہ دیا ہے، اور پھر آپ کے سامنے جو انفراسٹرکچر کے منصوبے، چاہے وہ فلائی اوورز ہو یا یہ دو فلائی اوورز ہو، یا جن سڑکوں پہ آج میں سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، وہ انڈس ہاسپٹل جس کا آپ بھی سپورٹ کرتے ہوں، وہ یہاں کے عوام کے خدمت بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید کام کریں اور کام کر سکے. یہاں کے عوام کے بہت مشکلات ہے، بہت مسائل ہے، اور جو سی ایم صاحب کا پلان ہے، جو سی ایم صاحب کا سندھ حکومت کا پلان ہے کہ سورج کے لیے جو سورج ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ قائم کر رہے ہیں، جو ذکر ہوا کہ ہم اپنا ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو منصوبہ بندی بن رہا ہے، اس کا بہت اچھا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام کے لیے. اور ہم اسی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تھرو انشاءاللہ تعالی کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے، اور وہاں کے عوام کے لیے جو بیسک فنڈامنٹل ضروریات ہے، جو کام بہت محنت سے ہوتا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے، جو زمین کے نیچے آپ کا اسٹارم ڈرینز اور واٹر سپلائی کا منصوبے ہیں، اس پہ بھی کام کریں گے. اسی طرح اس چرنگی کی طرح اور اسٹریٹس کی طرح آپ کے انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہوگا، اور پبلک اسپیسز پہ جہاں عوام آ سکے وہ اپنے اور اپنا عوام آ بھی سکے، اور اپنا کمیونٹیز جہاں وہ رہتے ہیں وہ ان سٹینڈرڈز پہ ہو جو ان کا حق بھی ہے، یہاں کے غریب عوام کا حق بھی ہے. جس طریقے سے سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایک بہت فعال منصوبہ بنایا ہے، چاہے وہ یہاں کا چائلڈ لائف کا ایمرجنسی روم ہو، یا وہ تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے جو آپ کی کانسٹیٹیوئنسی تک پہنچتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کوشش جاری رکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ جو زیادہ بات کرتے ہیں، جو زیادہ شور کرتے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں حکومت انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی ذرا دھیان کراچی کے عوام کی طرف دیں گے تاکہ ہم کراچی کے عوام کا مسائل حل کر سکے. انفارچونیٹلی جس طریقے سے ان کا جو حکومت کا طریقہ ہے، اس سے کراچی کے عوام کا حق مارا جا رہا ہے. آپ جو بھی ایشو اٹھانا چاہے، این ایف سی ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ کا جو میرا شپیل ہے، وہ تو آپ 3 سال سے سن رہے ہیں، اور ان کا اثرات آپ کو تو پتہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو سینسس کا ایشو ہے، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے، آج نہیں لیکن سینیٹر تاج حیدر صاحب اور ہمارا ٹیم نے اس پہ تو جب یہ سینسس بنا تھا تب ہم نے اعتراض کیا. جس طریقے سے اس کا جیری مینڈرنگ سے دھاندلی کا سلسلہ 2018 میں ہمارا اس پہ بھی اعتراض تھا، اور جس طریقے سے اگر غلط سینسس ہوگا، پھر آپ کے عوام کی نمائندگی اگر صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو مزید کم حق دیا جائے گا، مزید کم آپ کا جو شیئر ہے ملے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس پہ سخت مزاحمت بھی کر رہے ہیں، ہر فورم پہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، مگر ہمارے لوگ اپنے مخالفین کے پاس بھی جا رہے ہیں، حکومت کے اتحادیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جن نے اس ایشو کو پہ اعتراض کیا ہے، تاکہ ہم اگر ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا پڑے تو ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرے، مگر ہمارے عوام کے مسائل حل ہو. اس قسم کے بگ ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں ان کو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو ایم کیو ایم ہے، میرا سمجھ سے باہر ہے. ان کا اپنا بیس کے مطابق، اپنا سیاست کے مطابق اس حکومت کے ساتھ ایک دن میں مزید رہنا تو اپنے عوام کے، اپنے ووٹر کے ڈیمانڈ نہیں ہے. پتہ نہیں کس مجبوری کے مطابق وہ آج تک اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ جتنے ٹائم وہ دیتے ہیں، ہر دن جو وہ اس حکومت کے ساتھ دیتے ہیں، تو ان کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے. تو ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا سینسس کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے.
ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا شہر کے عوام کا جو گیس کا ایشو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ صوبہ جو گیس کو پیدا کرتا ہے وہ اپنے عوام کو اپنا حق نہیں دلوا سکتا, اس لیے ان کو اپنا آئینی حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہم اپروچ کریں گے, اپیل کریں گے باقی سیاسی جماعتوں سے بھی کہ کراچی کے عوام کا آپ سوچیں, کراچی کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت, جس طریقے سے وہ تاریخی بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ اپنا مجبوریوں کے بجائے ان عوام کی مجبوریوں کے بارے میں ذرا سوچیں, کیسے وہ اپنا زندگی گزار رہے ہیں, کتنا مشکل ہو گیا ہے, کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے یا کھانے پینے کے اشیاء کا بندوبست کرے یا اپنے بزرگوں کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرے. ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ عوام کی تکلیف میں, عوام کی پریشانی میں کمی لانے کا, اور اس وقت جو بھی قدم وفاقی حکومت اٹھاتی ہے وہ عوام کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں, کمی نہیں کرتے. جو سب سے لیٹسٹ ایک ایشو خاص طور پہ یہاں کے ماہی گیروں کے لیے لیکن پورا صوبہ کے لیے, بلوچستان کے لیے بھی جو سامنے آیا ہے وہ ہمارا آئلینڈز کا مسئلہ ہے. یہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف آج لیکن جب بھی ان آئلینڈز پہ قبضے کرنے کی کوشش کی گئی, چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہو یا آج, پاکستان پیپلز پارٹی نے ان ماہی گیروں کو, ان غریب ماہی گیروں کا آواز بن کے سامنے آئے ہیں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا سینٹ کا فورم ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, ان کا کیس لڑتے رہے ہیں. اور جہاں اب جو آرڈیننس, ناجائز آرڈیننس اس حکومت نے پاس کیا تھا وہ ختم بھی ہو چکا ہے, اب وہ اسی آرڈیننس کو واپس بھی نہیں لے آ سکتے ہیں. وہ ویسے بھی غیر قانونی تھا لیکن ریپیٹ کرنا بھی غیر قانونی ہے, اور اب ان کو عوام کے پاس آنا پڑے گا. اب ان کو یا نیشنل اسمبلی میں آنا پڑے گا یا آپ کے پاس آنا پڑے گا. اور میں صاف بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف ہے, جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے, ہمارا خیال میں یہ جو آئلینڈز ہے یہ ان کے نہیں ہیں, یہ یہاں کے مقامی عوام کے ہیں, یہ یہاں کے ماہی گیروں کے ہیں. اور جب تک آپ ان ماہی گیروں کو مطمئن نہیں کریں گے, جب تک آپ اس دھرتی کے عوام کے ریزرویشنز کو میٹ نہیں کریں گے, مطمئن نہیں کریں گے, تب تک ہم آپ کو ایک اینٹ نہیں ڈالنے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ انہی ماہی گیروں اور عوام کے لیے محنت کرتے رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مشکلات ہیں. ایک یہ ایشو جو پولیٹیکلی سب کے سامنے ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ ایک ایسا کمیونٹی ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے پہلے یہاں لوگ بستے تھے اور رہتے تھے اور اس کو شہر بنائے, اور ان کا جو اکنامک کنٹریبیوشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور افسوس کے ساتھ وہ ہر طرف سے سکویز ہوتے جا رہے ہیں, چاہے وہ وفاقی حکومت کا بڑے ٹرولرز کے لیے اور بڑے کمپنیز کے لیے جو اجازتیں دی جاتی ہے اور کوئی صحیح ریگولیشن نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ یہی جو سورج کا ایشو ہے جو انشاءاللہ تعالی جب سندھ حکومت اپنا سورج ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں مکمل کرتی ہے تو اس سے اثر ہوگا, مگر بائی اینڈ لارج جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی مشکل ہے. اور جس وقت میں آپ نے ساتھ دینا تھا, جس وقت میں آپ نے ماہی گیر ہو یا جو بھی آپ کا کمیونٹی ہو جو اس معاشی بحران میں سفر کر رہے ہیں, ان کو مدد کرنے کے بجائے ہم ان کے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. جو ماجد آغا صاحب نے کہا کہ جب وہ
اپنا فشنگ کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو مختلف ادارے ان کو تنگ کرتے ہیں، اور جہاں میں جانتا ہوں کہ کاغذی سطح پر شاید آپ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے، اس کو آگے لینے کے لیے آپ نے ان اداروں کو انگیج کرنا پڑے گا، اور ان سے یہ ہم ایشورنس چاہیں گے کہ جو ہمارے ماہی گیر ہے ان کو چلے جتنا آپ نے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے یا جو بھی، لیکن ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، اور جو بھی ادارے ہوں گے جن کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے لیے اور پورا پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے ان کوسٹس کو تحفظ دلوائے، وہ ساتھ ساتھ کو ہمارے ماہی گیر کو تحفظ دلوا دے اور ان کا عزت کا خیال رکھا جائے، تو میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت ان ادارے سے آفیشلی انگیج بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کمیونٹیز کے مسئلے حل بھی کریں گے۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے ہمارا جو کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ کا یہ جو ماہی گیر کا منصوبہ بندی ہے وہ ہمارا کوسٹ گارڈ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، ان کا بھی شادی ہالز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں، تو اگر سی ایم صاحب ذرا ان سے انگیج کرے کہ ہمارے ماہی گیر کا خیال رکھا جائے۔ ایک بار پھر میں خاص طور پہ حکومت سندھ ہماری ٹیم کو اور ان کے بھی بیوروکریٹک ٹیم کو میں شاباش کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کون سا مشکل فائنینشیل ریسٹرینٹس کے باوجود ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم اگست میں صدر کے علاقہ میں پیپلز اسکوائر کا افتتاح کیا تھا، آج ہم نے ماہی گیروں کا اسکوائر کا افتتاح کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینوں میں ہم ملیر بھی پہنچیں گے اور وہاں کے عوام کے لیے منصوبہ سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں اسی شہر پہ، ہمارا پورا کا پورا فوکس ہے۔ میڈیا تو آپ کو نہیں بتاتے، لیکن نہیں آپ نہیں بتاتے، ہاتھ نہیں لگا، میڈیا بالکل نہیں بتاتے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کراچی کے لیے، صرف کراچی کو، اس لیے کراچی کے پورا سندھ کے عوام لوڈ شیڈنگ کا آج سے نہیں کافی دیر سے مقابلہ کر رہے ہیں اور بہت سخت، لیکن اس پہ سندھ حکومت نے، جبکہ بجلی الیکٹریسٹی وفاقی منصوبہ ہے، وفاق کا کام ہے کہ بجلی پہنچائے۔ آپ نے اوبیسلی تھر کول کو سب جانتے ہیں، ہمارا اپنا تھر کول سے آج فیصل آباد کے انڈسٹریز چل رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنا یہ نوری آباد میں شاید کراچی کے باہر 100 میگا واٹس کا الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے منصوبہ بھی کیا۔ آپ نے اس الیکٹریسٹی کو نیشنل گرڈ میں ڈالنا چاہا، انہوں نے کہا ہمارا ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے چاہا کہ ہم کراچی کو دے، کراچی کے عوام کو ہم یہ الیکٹریسٹی دے، وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو پھر آپ کا حکومت نے نہ صرف بجلی گھر بنایا، نہ صرف بجلی پیدا کیا، پھر اس بجلی کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اپنا ٹرانسمیشن لائن بچار دیا، تاکہ ہم اپنا بجلی پیدا کر کے کراچی کے لیے، اور وہ پورا کا پورا 100 میگا واٹ سیدھا کے الیکٹرک کے پاس آتا ہے، اس کا سب سے کم ریٹ کے الیکٹرک وہاں سے خرید کے کراچی کے عوام کے لیے۔ اور یہ ہمارا کام سے ہمارا ذمہ داری ہو، شاید ٹیکنیکلی اگر نہ بھی ہو ٹو ایز فار ایز دی الیکٹریسٹی از کنسرن، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عوام کے مسائل میں کمی یہاں کے جو پانی کا ایشوز ہے مسلسل، چاہے وہ ارسا کا لیول ہو یا جہاں ہمارا حکومت کا ریپرزنٹیشن ہے، وہاں نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی ہم اپنا آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اگر دھابجی کو انفراسٹرکچر میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، وہاں سے جو آپ کا پمپنگ کیپیسٹی ہے تاکہ زیادہ پانی پہنچے کراچی کے لیے، اس پہ بھی کام ہوا ہے، تو آپ کا سندھ حکومت نے کیا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ اگر کرنگی میں کام ہوا ہے، اگر ملیر میں کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو شروعات ہے، لیکن اگر کام ہوا ہے، آپ نے کیا ہے، اور اگر آپ کو آپ کا حق دیا جائے، ہم کوئی اور نہیں مانگ رہا ہے، ہم اپنا شیئر سے زیادہ نہیں مانگ رہا، ہم صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا حق ہے
وہ ہمیں دیا جائے تو پھر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہم نہ صرف کراچی مگر پورا پاکستان کا قسمت بدل سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت جاری رہے گا. آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ عوام کے دکھ بھی جانتے ہیں, ان کو مشکلات بھی جانتے ہیں, اور ان کا ہر مشکل میں بھی ساتھ ہوتے اور ہر خوشی میں بھی ساتھ ہوتے. یہ تو کٹ پتلی ہے, یہ تو جا رہے ہیں, ان کا حکومت ختم ہونے والا ہے. آپ سب کا شکریہ.